खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रजा। कई माह की बेयकीनी, सियासी बेयकीनी के बाद आज कई मुस्बत खबरें सामने आईं। माफ़ कीजिएगा, पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एतमाद का वोट हासिल किया, 180 अरकान की उनको हिमायत हासिल थी। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब ये केस की आज समाअत शुरू हुई तो उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब ने बहुत अहम रिमार्क्स दिए। कहा कि वो मजबूर नहीं कर सकते मुज़ाकरात को, ना ही कोई डेड लाइन तय कर सकते हैं। अब ये काम है अपोजिशन और हुकूमत का कि वो सियासी मामलात को मुज़ाकरात के जरिए निपटाएं। और इसी के सिलसिले में आज पहली नशिस्त हुई हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफूद के माबैन, जिसमें सेनेटर इसहाक डार, यूसुफ रजा गिलानी और साद रफीक और दीगर हुकूमत की जानिब से, जबकि फवाद चौधरी साहब, बैरिस्टर अली जफर और शाह महमूद कुरैशी साहब PTI की तरफ से शामिल थे। कल दोबारा एक नशिस्त होगी 3 बजे और इत्तेहादी जमातों के मुशावरत के साथ आगे बढ़ा जाएगा, ये कहना था इसहाक डार साहब का। लेकिन इस सारे के सारे तनाजुर में जमात इस्लामी का भी एक बड़ा अहम किरदार है। वो एक दरख्वास्त भी लेके गए और सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की कि पूरे मुल्क में इंतखाबात एक ही तारीख को होने चाहिए। और साथ साथ अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब बार बार जोर देते रहे कि मुज़ाकरात के जरिए इन सियासी तनाज़ात को, मामलात को हल करें। और क्या जमात इस्लामी और अमीर जमात इस्लामी इसमें मजीद कोई किरदार अदा कर सकते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान साहब कितनी बात उनकी मानने को तैयार हैं। उनकी एक मुलाकात भी हो चुकी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गुफ्तगू करने के लिए इसी मौजू पे सिराजुल हक साहब, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया सिराजुल हक साहब आपका। आपसे दरख्वास्त यही करना चाहूँगा, आज एक बाज़ाब्ता पहली नशिस्त तो हो गई है अपोजिशन और हुकूमत के माबैन, अब जमात इस्लामी इसमें कैसे रोल प्ले करेगी? सिराजुल हक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई, इस सियासी अफरा तफरी से, सियासी बहरान से गरीब आदमी को, पाकिस्तान को, पूरी कौम को बहुत ज्यादा मसाइल का सामना है। इसलिए कि पार्लियामेंट में भी अवाम की इशूज पर बात नहीं होती है, अदलिया में भी किसी अवाम की इशूज पर सोमोटो एक्शन नहीं लिया जाता, बल्कि सारे यही मौज़ूआत है जो सियासी पार्टियों के हैं। इसलिए हमने मुनासिब समझा कि इस सियासी अफरा तफरी को, नॉर्मलिटी को नॉर्मल करने के लिए हम सबको मुतफिक कर ले कि अब इलेक्शन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आपको याद होगा जब सोमोटो एक्शन लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक सूबे में इलेक्शन का फैसला किया, तो उस वक्त भी हमारी राय यही थी कि पूरे मुल्क में और चारों सूबों में निगरान हुकूमत हो और एक इलेक्शन का इनेकाद हो। ज़ाहिर है पहले मरहले में कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं था कि इस पर कोई मुज़ाकरात और बातचीत हो सकती है, लेकिन बहरहाल हमारी मुलाकातें शुरू हो गई PDM के ज़मादारान के साथ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ, PTI के चेयरमैन इमरान खान के साथ, बाकी सियासी जमातों के साथ, मुस्लिम लीग काब के साथ, ANP के साथ, JUI के दोस्तों के साथ, और बिलाखिर अब इस पर एक कार्रवाई शुरू हो गई और खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी जरूरत महसूस की है कि हाँ, मुज़ाकरात के जरिए मसला हल हो। PTI ने भी और PDM ने भी। तो मैं समझता हूं कि मुल्क को इस मुआशी दलदल से निकालने के लिए, एक सियासी नॉर्मलिटी लाने के लिए कौम को एक मुतफिका इलेक्शन के लिए माहौल देने की जरूरत है। ठीक। और उसके लिए मामलात आगे बढ़ रहे हैं। एक सवाल है सर, सवाल ये कि एक तो ये बड़ी अहम बात है कि एक ही तारीख को हो जो जमात इस्लामी का भी मौक़िफ़ है, लेकिन इसके साथ साथ जो भी इंतखाबात हों उनके नताइज को भी तो सारे फरीकैन कबूल करें, रूल्स ऑफ द गेम पे, या अगर कोई इस्लाहात हो सकती हैं उस पे, क्योंकि पिछले हमने 2 इलेक्शन में देखा है कि इंतखाबात के बाद इस किस्म की सियासी बेचैनी बहुत नजर आई है। देखिए, पंजाब में सिर्फ इलेक्शन है, ये तो होने से पहले मुतनाज़ा बन गया और फिर इदारे आपस में दस्तक गिरबान है। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीख दिया 14 मई और इलेक्शन कमीशन ने एक और तारीख दिया 8 अक्टूबर, और दोनों इदारों ने, आईनी इदारे हैं, काबिल एहतराम है, लेकिन उन्होंने जो सियासी स्टेक होल्डर है, सियासी जमातों को न सुना, न उनको बुलाया, न उनको ऑन बोर्ड लिया, और अपनी मर्जी से उन्होंने ग्राउंड रियलिटी को देख के बगैर एक तारीख दे तो दिया, लेकिन उस पर कंसेंसस नहीं बना। इसलिए जब हम सुप्रीम कोर्ट गए तो हमने एक इंतहा और दूसरे इंतहा के बजाय एक बीच का रास्ता मुतय्यन किया कि रमजान, ईद, फिर हज का मौसम, फिर हज से लोगों की वापसी, और फिर एक मुनासिब तारीख पर इलेक्शन का इनेकाद हो।
اس لیے اگر آپ نے الیکشن کر بھی لیا کسی آرڈر کے نتیجے میں اور متنازع ہوا تو پھر کیا بنے گا؟ تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ 21 ارب روپیہ پنجاب کے الیکشن پر خرچ ہو، 21 ارب روپیہ کے پی کے پر، اور پھر اس کے باوجود بھی کوئی نتیجہ نہ نکلے، تو یہ تو ایکسرسائز فار نتھنگ ہے۔ اس لیے آج بھی آپ کے لاہور میں یعنی ایک نان 30 روپیہ کا ملتا ہے، آپ کے پشاور میں 160 روپے فی کلو آٹا ہے، 500 روپے 1 کلو گھی ہے۔ تو یہ مہنگائی اور بے روزگاری جس میں اس وقت پوری قوم جل رہی ہے، اس کا علاج ایک ایسی حکومت کا قیام ہے جس کو قوم کا سپورٹ اور اعتماد حاصل ہو۔ لیکن اس میں ایک بات راستہ الیکشن ہی ہے۔ جی بالکل، اس میں ابھی آپ نے حال ہی میں عمران خان صاحب کا وہ بیان سنا ہوگا جس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس وقت کے آرمی چیف کے کہنے پہ اپنی دونوں اسمبلیاں تحلیل کی۔ اب کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم والے بھی ہمیں کہہ رہے تھے آپ اسمبلیاں تحلیل کریں تو ہم آپ کو انتخابات کی تاریخ دیں گے، انہوں نے تحلیل کر دی قبل از وقت۔ دوسری جانب شہباز شریف صاحب نے آج پھر اعتماد کا ووٹ لے لیا۔ اب آپ ایک وزیر اعظم کو کیسے اس چیز پہ فورس کر سکتے ہیں کہ وہ انتخابات جلدی کریں، اپنی اسمبلی کی مدت ختم کرائیں، جبکہ دوسری جانب دوسرا فریق ہے وہ کسی کے کہنے پہ اسمبلیاں تحلیل کر رہا ہے؟ دیکھیں، ہم خود سٹیک ہولڈر ہیں، ہم الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی تاریخ طے ہو وہ تمام سیاسی جماعتوں کے اتفاق رائے سے طے ہو۔ یہ ٹھیک ہے اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کے ہوتے ہوئے ہمارے معاشی مسائل حل ہو رہے ہیں؟ مہنگائی میں کمی یا اضافہ ہو رہا ہے؟ بدامنی میں کمی یا اضافہ ہو رہا ہے؟ دہشت گردی میں کمی یا اضافہ ہو رہا ہے؟ آپ نے دیکھا ہماری اسمبلی میں سواد کا مسئلہ ڈسکس نہیں ہوا، 400 سے زیادہ آپریشن ہو گئے ہیں، حملے ہو گئے ہیں، سینکڑوں لوگ مر گئے، وہ ڈسکس نہیں ہوتا ہے۔ یہی سیاسی مسائل پر زیادہ تر وقت لگتا ہے ہمارے پارلیمنٹ کا بھی، اور اس وقت تو سپریم کورٹ ایک طرف ہے اور مقننہ یعنی ایوان پارلیمان دوسرے طرف ہے، اس کا نقصان بھی عوام ہی کو ہو رہا ہے۔ اب 2 مہینے آگے ہو یا 2 مہینے پیچھے ہو، لیکن مسئلہ یہی کہ عوام کا فائدہ کس چیز میں؟ ہم عوام کا فائدہ اسی میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے ریڈ لکیر کو چھوڑ کر ایک درمیان کے راستے پر آ جائے جو سب کے لیے ہضم کرنا آسان و قابل قبول ہو۔ اچھا، ایک چیز اور، وہ آپ ہمیشہ جماعت اسلامی کی یہ روایت رہی ہے کہ جب بھی آپ سیاست کرتے ہیں، مخالفت آپ یقیناً سیاسی طور پہ کرتے ہیں، لیکن ایک میچور جماعت ہونے کی حیثیت سے کبھی بھی وہ زبان استعمال نہیں کرتے کہ جو ہمارا معاشرہ، ہمارا مذہب جس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم نے دیکھا حال ہی میں خاص طور پہ تحریک انصاف کے کئی سینئر رہنما بشمول ان کے چیئرمین کے، وہ بڑے الزام لگاتے ہیں اور اپنے سیاسی مخالفین کو نام دیتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن تک یہ ماحول ٹھنڈا ہو جائے گا، وہ کچھ نرمی لائیں گے اپنے لہجے میں؟ میرے خیال میں پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی دونوں اس میں ایک جیسے ہیں، ایک دوسرے کو گالی گلوچ اور برا بھلا کہنا، تو اس میں ایک دوسرے یہ سبقت لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ ان کا سوشل میڈیا دیکھے، اطہر من اللہ جو چیف جسٹس تھے اسلام آباد کے، انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کا سوشل میڈیا وزٹ کیا اور اس نے اعتراف کیا کہ صرف جماعت اسلامی کا سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ ایسا ہے جس میں جھوٹے الزامات یا گلوچ کی بجائے دلیل کی بات ہے، سمجھانے کی بات ہے۔ تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے ایکٹیوسٹ کو سمجھانا چاہیے، الزامات لگانا، جھوٹ بولنا اور اس طرح گالی گلوچ کرنا بحیثیت مسلمان یا مہذب انسان یہ ہمارا شاہ نشان تو نہیں ہے، ہمیں منع کیا ہے۔ جی ایک آخری بات، آپ کتنے پر امید ہیں سراج الحق صاحب کہ عمران خان صاحب اس بات پر راضی ہوں گے کہ انتخابات کی تاریخ اکتوبر تک چلی جائے؟ میرے خیال میں دیکھیے، اکتوبر ہو یا جولائی ہو، یہ بات ابھی قبل از وقت ہے، لیکن اس وقت سیاسی جماعتوں کے درمیان ٹرسٹ کا مسئلہ ہے، اعتماد کا مسئلہ ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں، خوفزدہ ہے کہ اگر ہم نے 14 مئی کو الیکشن پیچھے لے گئے 24 تاریخ کو، تو یہ 8 اکتوبر کو بھی الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے میں نے بیچ کا ایک راستہ دیا ہے سپریم کورٹ کے سامنے، اور چیف جسٹس نے بھی ایک حد تک اس سے اتفاق کیا تھا اور پھر مذاکرات کے لیے سیاسی جماعتوں کو موقع دیا تھا۔ ہمیں ریئلسٹک ہونا چاہیے، الیکشن کسی ایک پارٹی کا ہے، دوسری پارٹی کی مرضی کی بات نہیں ہے، ہم سب نے اس میں حصہ لینا ہے، اور 23 کروڑ عوام کا اس کے ساتھ دلچسپی ہے، اور صرف ایک صوبے نہیں پورے ملک میں ہم الیکشن چاہتے ہیں اور شفاف الیکشن چاہتے ہیں، اس لیے کہ ماضی کے الیکشن کے نتائج پر لوگوں کے تحفظات، اعتراضات تھے،
जो सही साबित हो गए हैं। बहैसियत अमीर जमात इस्लामी आपको एतमाद है अपने इदारों पे, इलेक्शन कमीशन पे कि साफ शफाफ इलेक्शन होंगे, या अगर इस्टेब्लिशमेंट माजी में मुदाखलत करती थी तो अब किसी किस्म की वो चीज़ नहीं होगी? आप पर उम्मीद हैं, पर एतमाद हैं? ये उनका आईनी फर्ज है, ये अखलाक का तकाजा है, ये उसके हल्फ का तकाजा है कि वो गैर सियासी रहे। इसलिए कि आर्मी चीफ हो, इलेक्शन कमिश्नर हो या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, उनको तनख्वाह कोई एक पार्टी तो नहीं देती है। गरीब आदमी की अपनी जेब काटकर अपने टैक्स से उनको तनख्वाह और मराहत और फैसिलिटीज देते हैं, तो ये तो उनका फर्ज है कि वो गैर जानिबदार है। इसलिए मैं हर मरहले यही कहता हूं कि 3 इदारे, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट और एस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार रहेंगे तो सियासत चलेगी, जमहूरियत मुस्तहकम होगी और मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन अगर इसने अपना वजन किसी एक पलड़े में डाला, इलेक्शन भी होंगे, लोग फिर भी उनके नताइज को तस्लीम नहीं करेंगे, नुकसान फिर भी अवाम का और पाकिस्तान का होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सिराजुल हक जमात इस्लामी हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे और अपने रोल के बारे में बात कर रहे थे कि उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया, लेकिन जमात इस्लामी इस बात पर मुत्तफिक है और उसका जो सियासी नज़रिया है वो PDM से मुताबिकत रखता है कि इंतखाबात एक ही तारीख को होने चाहिए। अब वो तारीख कौन सी होगी, क्या हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन जो मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है, क्या उसमें कोई फैसला हो जाएगा, इस पर गुफ्तगू करते हैं। स्टूडियो में इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रही हैं ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। बैरिस्टर आमिर हसन साहब भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपका। नदीम कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। People of Lahore and Turkestan together and closer than ever before. Lahore is opening up, Punjab is opening up, Pakistan is opening up. We are seeing new relationships and new ties developing. Recently, only a few months ago, Punjab and California signed sister states and sister province agreement, which was signed in the Assembly of California in Sacramento a few months ago. So similarly, we see again that CPEC is picking up pace after many years of slow movement. Khunjarab Pass has opened up after more than 3 years, and so many new initiatives are being in the offing, especially with Saudi Arabia, Iran and many other regional countries. New oil deal with Russia is on the cards, and we have been told that in next month we will be receiving the new consignments. So inshallah we'll have a better future, better international ties, better trade opportunities, and inshallah better opportunities for people of Pakistan. I wish good luck to the entire team of esteemed Embassy of Kazakhstan and all stakeholders for a new pleasant journey with the goal of win-win situation for the progress and prosperity of the people of both brotherly Muslim countries. Keep up the good work, and inshallah we'll all work together to make new possibilities mature, new opportunities mature, and new options and new avenues unfold inshallah. Pakistan, Paindabad, Pakistan, Kazakhstan, Dosti, Zindabad. गवर्नर पंजाब मोहम्मद वली गौर रहमान काज़ाकिस्तान काउंसलेट में लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि CPEC पर एक मरतबा फिर से तेज़ी से काम का आगाज़ कर दिया गया है। बहुत सारे मंसूबे ऐसे हैं जो जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे। ये मंसूबा खित्ते के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। सरमायाकारी के नए मौक़े पैदा करने के साथ साथ रोज़गार के भी नए मौक़े पैदा होंगे। काज़ाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात का फ़रोग़ चाहते हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए। जब उन्हें लॉयर्स ने ये बताया कि जी मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट भी यही चाहती है कि सियासी जमातें अपने फैसले अपने साथ
ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے کریں. اگر سپریم کورٹ ایک آئینی ادارہ ہے جس طرح پارلیمنٹ ایک آئینی ادارہ ہے, جب پارلیمنٹ سے میسج یہ جائے گا سپریم کورٹ کو کہ ہم ایک خود مختار ادارہ ہیں اور ہم آپس میں بیٹھ کے ڈائیلاگز کر کے یہ زیادہ بہتر طور پہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ الیکشن سیاسی معاملات کا حل سیاسی فورم پہ سیاسی طور پہ ہونا چاہیے اور پارلیمنٹ کے اندر ہونا چاہیے. پارلیمنٹ کے مسائل پارلیمنٹ کے اندر حل ہونے چاہیے, نہ تو سپریم کورٹ کی ہدایات پہ نہ ان کی انڈیکیشن پہ, یہ ان کی جورسڈکشن نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اور اسی طرح الیکشن کمیشن بھی ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے جس نے الیکشن کروانی ہے, تو اس کے لیے بھی ہمیں یہی سوچنا ہوگا کہ جب تک نئی حلقہ بندیاں نہیں ہو جاتی جن پہ تمام سیاسی جماعتیں اتفاق کریں. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہو گیا. کسی کا کوئی اعتراض نہیں. بیرسٹر عامر حسن صاحب, اب آج جو سپریم کورٹ کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوئی اور چیف جسٹس آف پاکستان کے جو ریمارکس تھے, کیا, اور جب انہوں نے کہا کہ کوئی حتمی تاریخ طے نہیں کر سکتے, مذاکرات کرے, حکومت کو مجبور بھی نہیں کر سکتے, تو وہ جو 14 مئی کا آرڈر ہے یا حکم ہے اس کو کیا سمجھیں؟ کیا وہ انفریکچوس ہو گیا کہ جب سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک اور ٹائم دے رہی ہے سیاسی جماعتوں کو کہ آپ اس کو ریزالو کریں پولیٹیکلی؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں 14 مئی کا جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا, ابھی تک وہ خود متنازع رہا ہے ہر حساب. مطلب اگر اس سے کسی بھی اینگل سے دیکھا جائے تو وہ فیصلہ گورنمنٹ کے لیے یا میجورٹی کے لیے وہ 4 ججز ایک طرف ہیں, 3 ججز ایک طرف ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد جس آئینی شک کے اوپر یہ فیصلہ دیا گیا کہ 90 دن سے آگے نہیں جایا جا سکتا, اس فیصلے میں اس سے آگے 3 ججز چلے گئے. مطلب 90 دن کے اندر تو الیکشن نہیں ہو رہے. 14 مئی کی جو تاریخ ہے وہ آئین کی ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کرتی جسے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان انٹرپریٹ کر رہی ہے, تو وہ بھی ٹھیک نہیں تھا. اچھا, اب یہ جو موقع دینا اور آج غیر معینہ مدت کے لیے اسے کرنا اور سپریم کورٹ کا آج بارہا اعلان کرنا کہ ہم کسی کو مذاکرات کے لیے نہیں کہہ رہے, نہ ہم کسی کو فورس کر سکتے ہیں, یہ ان کی اپنی مرضی ہے, سیاسی قوتوں کو آئین کے تحت بیٹھنا چاہیے. تو سپریم کورٹ نے اپنے پنچایت کا جو ایک رویہ تھا اسے بھی کہیں نہ کہیں فیل بھی کیا ہے, اور اس سے ذرا بری الذمہ ہونے کے آج کے ان کی جو رہا ہے کاروائی, اس میں انہوں نے بری الذمہ کرنے کی بھی کوشش کی ہے. میں سمجھتا ہوں آج کا شہزاد صاحب جو دن تھا وہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. آج پارلیمان نے فیصلہ کیا ہے کہ نہ ہم کوئی جسٹس افتخار چلے گا, نہ جسٹس ثاقب نثار چلے گا, نہ جسٹس کھوسا چلے گا, نہ جسٹس گلزار چلے گا, اینڈ سو آن. چلے گا تو جسٹس کارنیلیس چلے گا تو آئین کی بالادستی چلے گی, چلے گی تو پارلیمان کی جو اعلیٰ اور بالا حیثیت ہے اسے تسلیم کیا جائے گا. پارلیمنٹ کے حق کے قانون سازی پہ نہ تو کوئی قدغن لگا سکتا ہے, نہ آئین کسی ادارے کو یہ اجازت دیتا ہے. دیکھیے, پارلیمنٹ ججز کی جو ہے تقرر کے اندر کردار ادا کرتی ہے, ججز پارلیمان کے تقرر میں کوئی کردار ادا نہیں رکھتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں کو دیکھتے ہوئے ہر شخص اپنے ڈومین کے اندر رہے. آج تاریخ نے ایک فیصلہ کیا ہے بڑا خوبصورت. چلیں, شہید بھٹو کا ذکر آج کیا پرائم منسٹر صاحب نے. شہید بھٹو کے فیصلے کی تو کالک جب سپریم کورٹ دھوئے گی, جب وقت آئے گا تو دھلے گی. لیکن بہرحال آج پارلیمان نے ایک قدم بڑھایا ہے کہ کسی بھی منتخب وزیر اعظم کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اسے کوئی بھی ادارہ نااہل قرار دے کے پارلیمان کے اور طاقت کا سرچشمہ جو عوام ہے اس کے اوپر کوئی اپنے قدغن لگا سکے. اچھا, تو میں سمجھتا ہوں اداروں کو سوچنا. جی ٹھیک. ایک سوال اب یہ ہے کہ آپ بھی اور دیگر جو سیاستدان ہیں وہ بار بار اس چیز پہ زور دیتے ہیں کہ سیاسی معاملات سیاسی فورم پہ حل کریں. بھی طاہرہ اورنگزیب صاحبہ نے بھی یہ بات کی. تو اب اگر ایک موقع دوبارہ مل گیا کہ جیسے آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ نے ایک اور راستہ فراہم کیا سیاستدانوں کو کہ اس مسئلے کو حل کر لیں, اب اگر سیاستدان کوئی ایک فریق بات نہیں مانتا تو آپ سمجھتے ہیں کہ معاملہ پھر ادھر چلا جائے گا؟ دیکھیے نہیں شہزاد صاحب, اچھا اب یہ سیاستدان کون ہے؟ ایک طرف ساری جماعتیں بیٹھی ہیں, مولانا فضل الرحمان نے نہیں بھی مانا لیکن ہمارے ساتھ انہوں نے کہا اگر آپ کریں گے تو میں آپ کے ساتھ ہوں. مطلب انہوں نے اپنا نمائندہ نہیں بھیجا لیکن ڈس ایگری نہیں کیا مذاکرات کو. اچھا, ایک طرف پاکستان کی ساری پولیٹیکل فورسز ہیں اور ایک طرف سو کالڈ پولیٹیکل فورس ہے جسے ٹیگ لگایا گیا ہے کہ یہ بھی پولیٹیکل ہے, حالانکہ کھلاڑی غیر سیاسی ہوتے ہیں. اب کسی کھلاڑی کو سیاسی بنانے کی کوشش کی جائے گی
تو سیاست کھیل کا میدان بنے گا, مذاق بنے گا. یہی ہو رہا ہے. اگر تو سیاسی رویہ اختیار کیا گیا تو حل تک جانا مذاکرات کے ذریعے کوئی بات نہیں, لیکن اگر میں نہ مانوں اور رٹ یہی لگائی گئی کہ میرے سارے فیصلے غلط بھی ہوں. دیکھیے نا, اپریل سے شروع ہوتے ہیں شہزاد صاحب, قومی اسمبلی توڑی گئی, غلط فیصلہ تھا. مذاکرات سے پارلیمنٹ سے بھاگے, غلط فیصلہ تھا. استعفے دیے, کہا قبول کرے, غلط فیصلہ تھا. پھر کہا نہ کرے قبول, غلط فیصلہ تھا. پھر کہا باجوہ کے کہنے پہ میں نے پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی توڑ دی, غلط فیصلہ تھا. چیف منسٹرز کی مرضی شامل نہیں تھی. اطہر من اللہ نے کہا کہ اسے ابھی دیکھا جائے کہ اسمبلیاں ٹھیک ٹوٹی ہیں یا نہیں ٹوٹی. تو ابھی تو معاملات بہت ہیں. سیاست دانوں سے مذاکرات ہو سکتے ہیں بھائی صاحب, اب غیر سیاسی انوکھے لاڈلے سے کون مذاکرات کرے گا؟ اب دیکھیں نا, اس میں چلیں, لیکن جو ان کو جو ان کے ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہے ہیں وہ ان کا تعلق آپ کی جماعت سے بھی رہ چکا ہے, بہت سینئر سیاسی رہنما ہے, تو سینٹی پریویل کر جاتی ہے, آپٹیمسٹک رہنا چاہیے. ندیم قریشی صاحب, ان کا ساروں سے تعلق رہا ہے. ٹھیک, اچھی بات آپ سے بھی رہا, بہت اچھا ہے. ندیم قریشی صاحب, اب پہلے تو یہ بتائیں جو آپ کی ٹیم مل رہی ہے اس کے پاس کیا مینڈیٹ ہے, کیونکہ تحریک انصاف کے حوالے سے بات یہ ہوتی ہے, عام تاثر یہ ہے کہ خان صاحب کی جو بھی بات ہے اس سے وہ 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. خان صاحب نے کیا مینڈیٹ دیا آپ کے ڈیلیگیشن کو؟ ندیم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزاد صاحب, دیکھیں مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کے پاس وہی ہے جو پاکستان کا آئین اور پاکستان کا دستور کہتا ہے, اور پاکستان کا آئین اور پاکستان کا دستور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم پاکستان کے اداروں کو اپنے لیے شیلڈ بنا کر جس پارلیمان کو آج بڑی سپریمیسی اور اس کے بڑے متبرک ہونے کا, معزز ہونے کا راگ لاپا جا رہا ہے, یہی پارلیمان آج سے صرف 1 سال پہلے سلیکٹڈ تھی, جعلی انتخابات کے نتیجے میں واضح وجود میں آئی تھی. اس پارلیمان کا وجود پاکستان کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے بڑا خطرناک تھا بقول مولانا فضل الرحمان, اور آج وہی پارلیمان بڑی مقدس ہو گئی, اور اس پارلیمان کو صرف چند لوگوں کو, چند خاندانوں کو ندیم صاحب آپ کی آواز میں کوئی پرابلم ہے بچانے کے لیے, ان کو پولیٹیکل پروٹیکشن دینے کے لیے, ان کو پولیٹیکل پیسے دینے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. میرا سوال پاکستان تحریک جی وہ تو ہو گیا, ایک مینڈیٹ کی بات ہے, اگر آپ کو میری آواز ٹھیک طریقے سے آ رہی ہو. جو میرا سوال ہے یہ ہے کہ جو آپ کی مذاکراتی ٹیم حکومتی ٹیم کے ساتھ مل رہی ہے اس کو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کیا مینڈیٹ دے کے بھیجا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی جو ٹیم ہے اس کے پاس مینڈیٹ یہی ہے کہ ہم نے آئین کے مطابق, جو پاکستان کا آئین اور دستور پاکستان کی کورٹ کا حق رائے دہی کا حق دیتا ہے, ہم نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ پاکستان کو چھتر بے مہار کی طرح چلایا جائے. ہم نہیں سمجھتے کہ پاکستان جیسے ملک کو, دستور رکھنے والے ملک کو, 22 کروڑ لوگوں کے ملک کو چند لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے. ہم نہیں سمجھتے کہ پارلیمان کا اور عدلیہ کا یہ جو ایک طرح کا مقابلہ بنانے کا تشخص دیا جا رہا ہے یہ کو مناسب ہے. آج 180 ممبران قومی اسمبلی نے اعتماد کا ووٹ انہیں دیا ہے, 180 کے پیچھے کروڑوں لوگ ہیں جو ان کے ووٹرز ہیں, تو چند لوگ کیسے ہو گئے سر؟ لیکن میں کر دوں, آج جو میں ایک گراس روٹ لیول کا پولیٹیکل ورکر ہوں, آج بھی اپنے حلقے انتخاب میں موجود ہوں. یہ جو اراکین اسمبلی ہیں ان کو عوام کا ہی وہ اعتماد حاصل نہیں ہے. آپ پلیز کریں, عوام کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے عوام سے رجوع کرنا پڑتا ہے. جو جماعتیں آج پاکستان کی عوام کو ووٹ کا حق دینے سے ہی بھاگ رہی ہیں, جو جماعتیں آج کہتی ہیں کہ ہم نے کسی صورت بھی پاکستان کی عوام کو رائے دہی کا حق نہیں دینا, وہ تو 2018 کے انتخابات میں الیکٹ ہو کے آئے تھے نا, وہ تو الیکٹ ہو کے آئے تھے تو عوام کا اعتماد تو لے کے آئے تھے نا, چاہے آپ اس الیکشن کو جو بھی ہیں, اور آپ کی حکومت بنی تھی اس الیکشن کے نتیجے میں. دیکھیں جی, میری اپنی ایک رائے, پنجاب جیسے بڑے صوبے کی اسمبلی نہیں ہے, کے پی جو پاکستان کا دوسرا بڑا صوبہ ہے اس کی اسمبلی نہیں ہے, اور پاکستان کی جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اس وقت جو عددی طور پر پاکستان کے ہر صوبے سے منتخب ہوئی, پاکستان تحریک انصاف, اس پارلیمان سے باہر ہے. اس کو دانستہ ایک سازش کے تحت باہر رکھا گیا. ان کے ریزگنیشن جب وہ کہہ رہے تھے قبول کریں, اچھا انہوں نے صرف آپ کی سیٹیں چینج کی تھیں, وہ باہر تو آپ خود چلے گئے. میں خیر ایک وقفہ لیتا ہوں, وقفے کے بعد اس کو یہیں سے سلسلے کو بڑھائیں گے. ناظرین ساتھ رہیے گا.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. بات ہو رہی ہے آج کی سیاسی ڈیولپمنٹس کی. طاہرہ اورنگزیب صاحبہ, ندیم قریشی صاحب اور بیرسٹر عامر حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. طاہرہ اورنگزیب صاحبہ, وہ جو بات کر رہے تھے کہ جی مینڈیٹ ہی نہیں ہے آپ کے پاس تو, اور 2 صوبے جو ہیں وہ بغیر کسی حکومت کے چل رہے ہیں, تو یہ سارے تحفظات ہیں. مطلب آپ سمجھتی ہیں کہ اتنے کم وقت میں اتنی بڑی بڑی جو مشکلات ہیں وہ آپس میں طے ہو جائیں گی, ان کے مسائل کا حل نکل آئے گا؟ دیکھیے شہزاد صاحب, بات یہ ہے کہ میں نے ایک بڑا سنا تھا, بلقیس خانم کو اللہ غریق رحمت کرے, اس کی ایک بہت مشہور گیت تھا کہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند. مجھے اس وقت تو اس عمر میں سمجھ نہیں آئی کہ اس کا کیا مقصد ہے, اب سمجھ آتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مذاکرات بالکل جن کا آغاز ہو چکا ہے, اور اس میں بڑے منجے ہوئے ہمارے سیاستدان ہیں, جس میں یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں, اسحاق ڈار صاحب ہیں, جس میں خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں, جس میں یاس صادق صاحب ہیں, اور اسی طرح جی, اور اسی طرح دوسری طرف کشور زائرہ بھی ہیں, نوید قمر بھی, اور اسی طرح دوسری طرف جو ہے وہ بھی بڑے سیاستدان جو خود کو کہتے ہیں. تو یہ اب مجھے ایک چیز کی سمجھ یہ نہیں آتی کہ اگر یہ الیکشن ہوتا ہے, جب بھی ہوتا ہے, اسمبلی کی تو ابھی مدت پوری نہیں ہوئی, اور یہ ممکن ہے نہیں کہ پہلے صوبائی اسمبلی کا ایک کا الیکشن کروایا جائے, اور پھر جب اکتوبر میں نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہو اور دیگر صوبوں کا ہو. لیکن آپ ان مذاکرات کی دیکھیں, مذاکرات اگر آپ ایک پری ڈیٹرمنڈ مائنڈ کے ساتھ جاتے ہیں کہ جی اکتوبر سے پہلے ممکن نہیں, تحریک انصاف کہتی ہے کہ جولائی کے آگے ممکن نہیں, تو پھر جب یہ پہلے سے ہی سیٹ ہو گئی ایک چیز, ایک پوزیشن, پھر بیچ کا راستہ کہاں سے آئے گا؟ نہیں, بیچ کا راستہ نکلے گا, لیکن اس راستے کے بعد جب الیکشن ہوگا, مجھے ایک چیز کا جو خوف اور خطرہ وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کیا اس الیکشن کا جو فیئر اینڈ فری الیکشن ہوگا, بالکل نئی حلقہ بندیوں کے بعد الیکشن کمیشن غیر جانبدار, سپریم کورٹ غیر جانبدار, تمام آئینی ادارے اپنی اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار, تو کیا یہ نتائج عمران خان صاحب تسلیم کریں گے؟ نہیں, اگر جیت گئے تو نہیں, دیکھیں جیت گئے تو کر لیں گے. ابھی تو ہمیں یہ نہیں پتا نا کہ نتائج کیا نکلیں گے. 22 کروڑ عوام نے دینا ہے ووٹ سیاسی جماعتوں کو, اور جو نتائج نکلیں گے ان کی تو یہ عادت اور وتیرہ بن چکا ہے کہ میں نہ مانوں. تو کیا اگر ان کی پارٹی کو اتنی تعداد میں ووٹ نہ ملے, وہ ان کے وزیر اعظم جیسا کہ وہ خواب دیکھ رہے ہیں میں پھر بنوں گا,
ना बन सके, ये तमाम सूबों में उनकी अक्सरियत ना हुई, तो क्या वो ये नताइज तस्लीम करेंगे? वो तो फिर धरने देंगे, वो तो फिर जुलूस निकालेंगे, वो फिर एक इंतशार पैदा करेंगे मुल्क के अंदर। तो ये गारंटी कौन देगा? तो ये गारंटी मैं कहती हूँ कौन कि जब ये इतना पाकिस्तान इस पूरे प्रोसेस से गो थ्रू होगा, अक्टूबर में इस असेंबली की मुद्दत ख़त्म होगी, तो ये मैं नहीं जानती कि मुज़ाकरात के दौरान हम कितना पीछे हटेंगे, वो कितना आगे आएंगे, उनमें कितनी लचक होगी, वो कितना मैंडेट खान साहब का लेके बैठे हैं मुज़ाकरात की टेबल पे। जैसा कि मेरे इल्म में है कि इमरान खान साहब एक ज़रा अपने इंच से, अपने मौक़िफ़ से नहीं हटते। तो ये जो टीम मुज़ाकराती उन्होंने भेजी है, इसको किस हद तक इख्तियारात दे के भेजे हैं, ये तो 1-2 दिन में पता लग जाएगा। सही, जब डायलॉग। लेकिन आपने कहा ना वो गारंटी कौन देगा, और वो अगली गारंटी कौन देगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कौन देगा? यही तो मैं आपसे कह रही हूँ, हम तो ये चाहते हैं कि इलेक्शन साफ और शफाफ हो, कोई इदारा मुदाखलत ना करे, RTS वाला चक्कर ना हो, जो पहले हो चुका, जो गुजर चुका। लेकिन इस नताइज को तस्लीम क्या इमरान खान साहब कर लेंगे? उनसे पूछिए। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, जरा नदीम साहब से सवाल करके आपकी इंशाल्लाह साफ और शफाफ हो। नदीम कुरैशी साहब, ये बड़ा अहम सवाल है कि नताइज कुछ भी हो, क्या आपको कबूल होंगे? साहब, ये जैसे बाकी लेब एक्सक्यूज चल रही है, भी उसी का हिस्सा है। अल्टीमेटली जब इंतखाबात होंगे तो हम उसके नताइज तस्लीम करेंगे। हमने 2022 में जो 17 जुलाई को बाई इलेक्शन हुए थे, हमजा शहबाज की गवर्नमेंट थी पंजाब में, हमने नताइज तस्लीम किए। 16 अक्टूबर को नेशनल असेंबलीज के इंतखाबात हुए, हमने नताइज तस्लीम किए। अब पहली बात तो ये है कि इंतखाबात के हवाले से जो डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्या पाकिस्तान का आइन उसकी इजाजत देता है? एक दफा क्लैरिटी के साथ की बात काट रहा हूँ, एक सवाल क्लैरिटी के साथ जरा बता दें कि जो आम इंतखाबात मुल्क में कभी भी हुए, आप उसमें यकीनन हिस्सा लेंगे, जो भी नताइज हुए आप उनको कबूल करेंगे, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड ये नहीं बताता। देखिए, मैं अर्ज करूं, ट्रैक रिकॉर्ड तो ये भी बताता है कि 2018 की असेंबली को माना नहीं जाता था, आज उन्हीं असेंबली को सक्रिय किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में सही, ठीक जी। नदीम साहब, कराची की सीट हार गए तो आपने कहा इलेक्शन ठीक नहीं। जितने इंतखाबात पीपल्स पार्टी ने जीते, जब पाकिस्तान में 2 जमाती इलेक्शन हुआ करते थे, 2 बड़ी जमातें थी। पीपल्स पार्टी जो जमात इलेक्शन जीतती थी, PML नहीं माना करती थी, और जो इंतखाबात उनकी जमात जीती थी मुस्लिम लीग की, तो पीपल्स पार्टी एतराज किया करती थी। मैं एक गुजारिश करता हूँ, अभी एक नई डिबेट शुरू हुई है कि मरदमशुमारी सेंसस जो पाकिस्तान में हो रहा है, उस पर हुकूमत की इत्तेहादी जमातों का एतमाद ही नहीं है। अभी मैं पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का, सिंध के रहनुमाओं का सुन रहा था, वो कहते हैं जी हम इन मरदमशुमारी के नताइज को नहीं मानते। मतलब ये एक और टैक्टिस इस्तेमाल किया जा रहा है कि इस फेज से निकला जाए, उसके बाद सेंसस को जवाब बनाकर वोटों से बचा जाए। तो पाकिस्तान में हर चीज में मुझे एक चीज समझ नहीं आती नदीम साहब, हर चीज में कंस्पिरेसी थ्योरी देखने का हमें क्यों शौक है? अगर MQM को कोई तहफुजात हैं तो उनके तहफुजात दूर किए जा सकते हैं, लेकिन हर दफा ये बात करना कि उनके तहफुजात का मकसद ये है कि इंतखाबात को डिले कर दिया जाए, तो ये चीज थोड़ा सा ना समझ में आने वाली है। शहजाद साहब, बड़ी वाज़ेह समझ आ रही है मुझे, आप जैसे समझदार आदमी को समझ नहीं आ रही, मुझे तो समझ आ रही है। मतलब यार, हुकूमत में बैठी जमातें जो जिनके डोमेन में, जिनकी छतर छाया में, जिनके सुपरविजन में मरदमशुमारी हो रही है, और वो ही तस्लीम नहीं कर रही। ये एतराज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं कर रही जो गवर्नमेंट से बाहर है, ये एतराज जमात इस्लामी को नहीं कर रही जो गवर्नमेंट से बाहर है। मेरा तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो लोग हुकूमत में बैठे हैं, जो लोग इस वक्त सुपरवाइज कर रहे हैं चीजों को, जिनके अंडर तमाम डिपार्टमेंट ताहिरा औरंगजेब साहिबा का सवाल बीच में रह गया, वो ये बात कर रही थी। ताहिरा औरंगजेब साहिबा ने एक सवाल पूछा था, उसके जवाब दें, फिर बैरिस्टर साहब के पास जाता हूं कि इस चीज की कौन गारंटी देगा कि इलेक्शन के नताइज इमरान खान साहब को कबूल होंगे? ज़िमनी इलेक्शन का भी पूछ रहे हैं। एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ जिसमें एक सीट कराची से ये हारे, फौरन इमरान खान साहब ने कहा इस सीट पे धांधली हुई है, तमाम सीटें PTI जीत गई, एक सीट भी इन्हें हारनी गवारा नहीं। नदीम साहब, क्विकली सर। जैसा शहजाद साहब, मैंने 3 बार कहा, पाकिस्तान की अवाम अब नताइज तस्लीम करवाएगी। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अगर इंतखाबात के लिए, आइन की सरबलंदी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की बहाली के लिए, मैं नहीं समझता कॉन्स्टिट्यूशन इस वक्त बहाल है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की, अभी मैडम फरमा रही थी ये चीज असेंबलियों की मुद्दत अक्टूबर है, एक तो इनकी इस्लाह फरमा दे मेरी बुजुर्ग है, असेंबलियों की मुद्दत 25 जुलाई 2023 तक है, अक्टूबर तक का ना सोचें।
اگر آپ کو اقتدار مل گیا الیکشن کی کسی بھی بات طریقے ہوئی، سے، الیکشن کی تاریخ آپ اقتدار کے بھی چند دن بنتے ہیں، 2 ماہ 2.5 ماہ 3 ماہ، آپ جو بھی تو بھی پی لیں گے پاکستان کی عوام. چلیں، لیکن ایک بات بڑی پوزیٹیو آپ نے بات کی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ سرکاری طور پہ بھی پاکستان انصاف یہ بیان جاری کرنے کی پوزیشن میں ہوگی ہے. عمران خان صاحب، بیرسٹر صاحب، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. تحریک انصاف نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی ہمیں نتائج قبول ہوں گے جب بھی الیکشن ہوتے ہیں. تو وہ جو تحفظات تھے نگران وزیر اعلیٰ پہ، چیف الیکشن کمشنر پہ، میرے خیال میں وہ دور ہو گئے ہیں، شاید مذاکرات سے پہلے ہی دور ہو گئے ہیں. یہ تو بڑی خوشائند بات ہے. جی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، بٹ جیسے جیسے گزرتا جائے گا انہیں سب کچھ تسلیم کرنا پڑے گا. یہ جو اسمبلیاں چھوڑ کے بھاگے تھے اس کی ممبرشپ بھی چاہتے ہیں. اب یہ پس پردہ یہ بھی کہتے پھرتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی اگر آپ بحال کروا دیں اور ہمیں 2-3 مہینے جب تک اکتوبر تک الیکشن نہیں ہوتے دے دیں، یہ سب کچھ مانیں گے. دیکھیں یہی سیاسی سوچ کا فرق ہوتا ہے. اگر یہ سیاسی طور پہ چلتے تو شاید انہیں کامیابیاں ہوتی، کیونکہ ان کے ذہن کے اندر صرف اور صرف فساد تھا اور تقسیم تھی. اس کے نقصانات انہیں ہو رہے ہیں. لیکن سب کو ماننا پڑے گا. یہ کہنا کہ نہیں مانا جائے گا، سارے الیکشن کے نتائج بھی تسلیم کریں گے. اب یہ کوئی ان کی مرضی کے الیکشنز تو نہیں ہوں گے جیسے یہ چاہ رہے ہیں. پاکستان کے اندر سیاست ایک حقیقت ہے اور سیاسی جماعتیں ایک حقیقت ہے. ساری سیاسی جماعتیں آج بھی اگر کسی سیاسی ذہن سے تجزیہ مانگیں گے تو یہ عمران خان کے قربا تو کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان جیتنے جا رہے ہیں. ادروائز پاکستان کے اندر 3 بڑی پولیٹیکل فورسز ہیں اور یہی آگے پیچھے تھوڑے تھوڑے سیٹس کے ساتھ موجود ہوں گی اور 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز مل کے گورنمنٹ بنائیں گی. یہ نظر آ رہا ہے اگر آپ پورا حلقہ وائز بھی لیں، صوبوں کی بھی سیاست لیں اور جا کے جتنی بھی نشستیں ان کی سیاست لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو آج بنیاد رکھی ہے، آج یہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر آئین دینے والی جماعت ہے، جمہوریت دینے والی جماعت ہے، آج ہم نے آئین کی بالادستی کے لیے، پارلیمان کی بالادستی کے لیے اور سیاست کی بالادستی کے لیے ایک مذاکرات کا آغاز کیا ہے. اب ہم امید رکھتے ہیں کہ یہاں پہ اپنی ذاتوں کو ذرا کم کیا جائے گا. پاکستان کے لوگوں کے مسائل دیکھیں آپ کو الیکشن کے بھی رزلٹ تسلیم کرنے پڑیں گے اور آپ کو سینسس کو بھی ماننا پڑے گا. مردم شماری کے بغیر یہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا فیصلہ ہے کہ الیکشنز نہیں ہو سکتے ہیں اگلے. تو اس کے نتائج آئیں گے، اس کے تحت حلقہ بندیاں ہوں گی اور یہ بات اکتوبر نومبر تک جائے گی. دیکھیں 13 اگست اسمبلی کی مدت پوری ہوتی ہے. 13 اگست کو اس اسمبلی نے حلف اٹھایا تھا. اس کے بعد اگر آپ 3 مہینے آگے جائیں تو پھر یہ نومبر تک کی بات جاتی ہے. اکتوبر نومبر تک ہی حالات بنیں گے. اب اس پر کیسے جانا ہے، لڑائی کے ساتھ جانا ہے، صلح کے ساتھ جانا ہے، معیشت کو بہتر بناتے ہوئے جانا ہے، انتخابی قوانین بناتے ہوئے جانا ہے، فساد کو ختم کرنا ہے، پولرائزیشن کم کرنی ہے، ایسے حالات پیدا کرنے ہیں کہ لوگ نیچے گلیوں تک ایک اچھی سیاسی فضا کے اندر انتخابات میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں. اچھا اب ایک چیز ہے جو قانونی بات ہوتی ہے اور جو قانونی دلیل دی جاتی ہے کہ اگر اکتوبر میں یا نومبر میں ایک ہی تاریخ کو ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جو نگران سیٹ اپ ہے صوبوں میں ان کی مدت بھی آگے چلی جائے گی اور وہ 90 دن تو خیر پہلے ہی گزر چکے ہیں. اس کو کس طریقے سے پھر ہم ریگولرائز کریں گے اگر کہا جائے تو کہ آئین کے مطابق، یا وہ راستہ کیا ہوگا؟ کیا وہ عدالت کے ذریعے نکلے گا یا پارلیمان اس میں کوئی قانون سازی کر سکتی ہے؟ دیکھیں شہزاد صاحب، نگران حکومتیں تب تک موجود ہیں جب تک منتخب حکومتیں نہیں آئیں گی. یہ کوئی 90 دن نہیں ہے، 80 دن نہیں ہے، 110 دن نہیں ہے. ان کی مدت ہے جب تک الیکشنز ان کا کام ہے کروانا، وہ الیکشنز کروائیں گی اور اس کے بعد جو حکومت منتخب ہوگی اس اقتدار منتقل کریں گی اور وہ چلی جائیں گی. صحیح. اب یہ الیکشن بھلے جون میں ہو، بھلے جولائی میں ہو، اگست میں ہو، نومبر میں ہو، یہ حکومتیں موجود ہیں. سوال تو وہاں پہ شہزاد صاحب کھڑا ہو گیا کہ یہ غیر دانشمندانہ قدم کیوں اٹھایا گیا، اپنی حکومتیں کیوں توڑی گئیں. اچھی بلی آپ کے پاس 80% پاکستان پہ حکومت تھی تو آپ کو جس نے یہ مشورہ دیا، جو آپ کے قانونی ذہن تھے، سیاسی ذہن تھے یا آپ کی ضد اور ہٹدھرمی تھی، تو اس سے اب یہ خود بخود سوچیں. اور میں سمجھتا ہوں اس سے ایک یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ آئندہ حکومتوں کو بلیک میل کرنے کا، اسمبلیاں توڑنے کا کہ مرکزی حکومت ختم ہو یا مرکزی حکومت توڑ کے صوبائی، تو یہ بھی ایک بلیک میلنگ ختم ہوگی. پاکستان کے اندر یہ نئی قانون سازی تھی 18ویں ترمیم کے تحت، تو ایک یہ حالات کے تحت خود بخود قانون بنتے ہیں، سیکھا جاتا ہے، روایات بنتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں نگران حکومت موجود ہے
جب تک نئی حکومت نہیں آئے گی منتخب پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں یہی حکومتیں کام کریں گی. اس وقت تک تو اب برداشت کرنا پڑے گا, ورنہ آپ اپنی حکومتیں جاری کر سکتے تھے. بالکل درست. طاہرہ اورنگزیب صاحبہ, اسمبلی کی مدت جیسے انہوں نے کہا اگست میں ختم کی اور اس کے بعد نگران سیٹ اپ اور پھر الیکشن کی طرف آپ جائیں گے, لیکن تحریک انصاف ایک اور جو خدشے کا اظہار کرتی ہے یا الزام عائد کرتی ہے کہ جی ہم اگر اس دفعہ 14 مئی کی تاریخ پر ہم ڈٹے نہ رہے یا نہ ہوئے سپریم کورٹ کے جو حکم تھا, تو پھر یہ اکتوبر نومبر میں بھی نہیں ہوں گے, پھر پتہ نہیں کب ہوں گے, پھر آپ انتخابات کو بھول جائیں. تو ان کو یہ خطرہ ہے, تو اس کو میں چاہتا ہوں ذرا ایڈریس نہیں, ان کو یہ غلط خطرہ ہے. وہ خود ہی خطروں میں خطرے کریٹ کرتے ہیں, خود ہی ان خطروں کے اوپر تبصرے فرماتے ہیں اور خود ہی نتیجے اخذ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. یہ تمام سیاسی جماعتیں پی ڈی ایم کے اندر شامل ہیں, جو وقت مقررہ پر الیکشن بھی ہوگا, اور ہم انشاءاللہ تعالی اگست میں, جیسے کہ آپ نے بتایا 13 اگست کو اسمبلی کی مدت ختم ہوگی, جب تک نگران حکومتیں صوبوں میں قائم رہیں گی, اور اس کے بعد جب الیکشن ہوگا تو جس پارٹی کی بھی میجورٹی آئے گی, جن کی سیٹیں زیادہ آئیں گی, صوبوں میں بھی وہ حکومت بنائیں گے, اور مرکز میں بھی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرکز میں 2 سیاسی جماعتیں مل کے کولیشن گورنمنٹ بنائیں. ایسا ہوتا رہا ہے ماضی میں بھی کہ کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے, کوئی ایک پارٹی مکمل اکثریت نہ لے سکے, تو یہ بھی ممکن ہے کہ کولیشن گورنمنٹ بنے. لیکن اس سارے سسٹم میں تحریک انصاف کو صاف ذہن کے ساتھ, کھلے ذہن کے ساتھ الیکشن میں جانا چاہیے, بجائے الزام تراشیاں کرنے کے, وہم پالنے کے, وسوسے دل میں رکھنے کے. اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا. ایک ایک دن ان کے لیے بھاری پڑ رہا ہے. اب وہ پچھتا رہے ہیں. کل بھی میں نے اسمبلی جاتے ہوئے دیکھا, ان کے ممبرز باہر دھرنا دے کے بیٹھے تھے. آپ نے اپنی خوشی سے ریزائن دیے, پھر خوشی سے مطالبہ کیا ان کو ایکسیپٹ کریں. اسپیکر صاحب نے یہ بار بار کہا, ایک ممبر آئے میرے پاس آفس میں, وہ تصدیق کرے کہ یہ سگنیچر میرے ہیں, میں استعفے قبول کروں گا. انہوں نے اس پوری ایکسرسائز کا بائیکاٹ کیا. اس کے بعد وقت گزرتا رہا, اور جب اسپیکر صاحب نے یہ الیکشن کمیشن کے ساتھ بیٹھ کے تمام ممبران کے استعفوں کی تصدیق کی اور اس کے بعد ایکسیپٹ کیے, اب وہ کہتے ہیں جی میں اندر نہیں آنے دیتے. مجھے تو ان میں سے کسی کی بھی دماغی حالت صحیح نہیں نظر آتی. اچھا, ایک سوال ہے, آپ نے جب تحریک عدم اعتماد لے کے آئے اور وہ کامیاب ہو گئی, تو آپ نے کہا کہ ان کے پی ڈی ایم کے جو اتحادی جماعتیں ہیں کہ ملک کی معیشت بالکل تباہ ہونے جا رہی تھی اور ہم ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا, معیشت تو ختم ہو گئی. تو آپ نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل داؤ پہ لگا دیا. ٹھیک, اب لیکن صورتحال یہ ہے کہ مشکلات ابھی بھی بہت ساری ہیں, مہنگائی بھی ہے, اس کو ایکسیپٹ آپ لوگ بھی کرتے ہیں, اور چند ماہ بعد آپ کی حکومت جو ہے وہ اس کی مدت پوری ہو جائے گی اسمبلی کی. تو پھر جو پولیٹیکل کیپٹل لوز کیا, آپ کا ارادہ تھا 1 سال میں آپ ریکور کر لیں گے اس کو, ملک میں کوئی بہتری لائیں گے تو سیاسی طور پہ بھی فائدہ ہوگا, لیکن اس وقت سیاسی طور پہ تو آپ نقصان میں کھڑے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو بھی باتیں, ہم شاید ابھی ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ لاتے. یہ بار بار ان کے منسٹر, ان کے لوگ کھڑے ہو کے بینچز سے کہتے تھے, گورنمنٹ بینچز سے, یہ تو لوگ ہی پورے نہیں ہیں, ان کے پاس تو ووٹ ہی پورے نہیں ہیں, ان کے پاس تو ممبرز ہی نہیں ہیں تو لا کے دکھائیں ووٹ آف نو کانفیڈنس. ایک وہ کہتے ہیں نا اچکانا, یہ اس نہج پہ آ گئے تھے. اور دوسری بات یہ, جب ہم اپنے مالیاتی اشاریے دیکھتے تھے تو ہمیں خوف تھا کہ پاکستان کے ساتھ جو آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے شرائط طے کی ہیں, اور اس کے بعد طے کرنے کے بعد ایک دم پیٹرول انہوں نے سستا کیا, یہ تمام باتیں اس بات کی غمازی تھی کہ پاکستان کو یہ ڈیفالٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ پاکستان کو ایسی نہج پہ جا کے چھوڑیں گے جہاں سے پاکستان کا, لیکن وہ کیوں کرنا چاہتے تھے؟ ان کی سیاست بھی تو پاکستان میں ہے, ان کو کیا ملتا ہے پاکستان کو ڈیفالٹ کر کے, ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے, میں خودکشی کر لوں گا. آپ بھی میڈیا کے لوگ یہ جانتے ہیں, عمران خان کی پہلی سٹیٹمنٹ تھی, جتنا لیٹ وہ آئی ایم ایف کے پاس گئے اتنا پاکستان کا نقصان ہوا, جتنا سی پیک کام انہوں نے روکا وہ پاکستان کا نقصان ہوا, پاکستان کی ترقی کا نقصان ہوا. سی پیک انہوں نے روک دیا. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے, پہلے یہ باتیں خود کرتی ہیں پھر یو ٹرن لیتے ہیں, ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, 50 لاکھ گھر دیں گے. کہاں گئی وہ نوکریاں, کہاں گئے وہ گھر؟ یہ ایک بات کرتے ہیں اور پھر یو ٹرن لیتے ہیں. ویری رائٹ, میں وقت ذرا بچا لوں. طاہرہ اورنگزیب صاحبہ, ویری کوئکلی جی, ندیم قریشی صاحب, اب یہ پنجاب اسمبلی, کے پی اسمبلی کی بات ہو رہی ہے, تو ایک عدالت میں معاملہ اور بھی چلا گیا, اور وہ خان صاحب کا وہ بیان ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اس وقت کے آرمی چیف کے حکم پہ یا ان کی درخواست پہ یا ان کے مشورے پہ انہوں نے اسمبلیوں کو تحلیل کیا. آپ کے خیال میں کیا اس درخواست کا فیصلہ ہو جانا چاہیے پہلے, تاکہ پتہ چل جائے کہ کیا آیا واقعی انہوں نے کسی کے کہنے پہ ہی یہ حکم دیا یا فورس کیا وزراء اعلیٰ کو کہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں؟
دیکھیں میں گزارش کروں، انہوں نے بڑی واضح سٹیٹمنٹ دی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے. انہوں نے یہ فرمایا کہ پی ایم ایل این کی، پیپلز پارٹی کی اور پی ڈی ایم کی لیڈرشپ بھی بارہا یہ کہتی تھی کہ جی اگر آپ نے انتخابات کروانے ہیں تو آپ جس جگہ پر جن صوبوں میں آپ کی حکومت ہے وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں، ملک خود بخود عام انتخابات کی طرف چلا جائے گا. ویسے یہ اتنا ندیم صاحب، ویسے آپ آر یو ہیئرنگ یور سیلف، اتنا انوسنٹ سا یہ ایک آرگومنٹ یا دلیل ہے کہ پی ڈی ایم نے آپ کو کہا اسمبلیاں توڑ دیں، آپ نے توڑ دی. آپ کے بدترین مخالف ہیں، وہ تو چاہیں گے سیاسی طور پہ آپ کو کسی بھی طور پہ گرائیں، اور آپ نے ان کی بات مان لی. شہزاد بھائی جتنی توجہ سے آپ باقی دونوں دوستوں کو سن رہے ہیں، مجھے بھی سن لیں، کچھ نہیں ہوگا. آپ اسی طرح سے پروگرام کرتے رہیں گے تو آپ مجھے بھی تو ٹائم دیں جتنا باقی لوگوں کو سنتے ہیں. میں تو چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ آپ سے سوال کروں. نہیں مجھے تو میں آپ کی معصومانہ انداز ہے، آپ کے جو آپ یہ اٹیک کرتے ہیں ایک دم باؤنسر کرتے ہیں، میری بات مکمل نہیں ہوتی. مجھے خود بھی ترس آتا ہے، آپ سے بھی ترس آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کے معاملات کی میرا جو جائز سوال ہے وہ میں آپ سے پوچھنے کا چاہتا ہوں، آپ جاری رکھیے. لیکن میں آپ کو گزارش کرتا ہوں، پاکستان تحریک انصاف نے جو اسمبلی تحریر کی وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں موجود ایک شک کے مطابق کی. میں بھی اسی اسمبلی کا حصہ تھا، ہم سب لوگ اس بات پر متفق تھے. ابھی بیرسٹر صاحب نے کہا کہ جی 80% پاکستان پر ان کی حکومت تھی. ہمیں یہی کہا جاتا تھا کہ جی مہنگائی کو کنٹرول کرے صوبائی حکومت، ہم بڑی جو مرکزی حکومت ہے وہ موج مستی کرے گی. ابھی کہا گیا، ابھی بیرسٹر صاحب نے کہا کہ جی یہ تقسیم کے فارمولے پہ عمل پہ رہے ہیں، یہ انتشار کے فارمولے پہ عمل پہ رہے ہیں. بھائی انتشار تو آپ لوگوں نے پھیلایا، ہم نے تو کوئی تقسیم نہیں کی. آپ لوگوں نے مال غنیمت تقسیم کیا. قوم نے دیکھا کہ پہلی بار ایسا ہوا کہ جنرل صاحب کے کہنے پہ آپ نے نہیں کیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں. ابھی دیکھیں ابھی آپ نے پھر بات کاٹ دی. مطلب یہ پہلے حکمران ہیں جنہوں نے اقتدار میں آنے کے بعد اپنے خلاف قائم کیسز پر قانون سازی کی. یہ پہلے حکمران ہیں جنہوں نے اکاؤنٹیبلٹی لاز چینج کیے پاکستان کے صرف اس بنیاد پر کہ ان کے اپنے ذاتی کیسز چلتے ہیں. ورنہ مورلی کوئی اور شخص ہوتا تو وہ کہتا کہ جی میں اب اقتدار میں ہوں، میں کورٹس کا، اداروں کا، عدالتوں کا احترام کروں گا، میں قانون سازی بات پہ دیکھوں گا. معذرت کے ساتھ اگر آپ کی بات میں کاٹ دوں کیونکہ آخری 1 منٹ رہ گیا ہے، بیرسٹر عامر حسن سے ایک کامنٹ لینا ہے اگر آپ اجازت دیں. بیرسٹر صاحب ایک ویری کوئکلی بس یہ بتا دیجئے گا کہ وہ جو کیس ایک آیا ہے کہ خان صاحب نے کس کے کہنے پہ اسمبلیاں تحلیل کی، اور جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بھی یہ بات کی تھی بار بار، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے پہلے؟ میں نے جسٹس اطہر من اللہ سے پہلے آپ کے پروگرامز کے اندر شہزاد صاحب یہ سوال اٹھایا تھا کہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ اسمبلیاں توڑنے میں بونافائیڈ انٹینشن ہے یا میلافائیڈ انٹینشن ہے. اچھا اس کے بعد پھر خود وزیر اعلیٰ پنجاب جو تھے چودھری پرویز الہی، انہوں نے کہا کہ میری مرضی شامل نہیں ہے، اور لفظ ان کا ہے، میں کہہ دیتا ہوں کہ اگر یہ موٹا یعنی کہ فواد چودھری وقت کے اندر ہو جاتا تو ہماری حکومت بچ جاتی. اب عمران خان صاحب نے خود ایڈمٹ کر لیا کہ یہ اسمبلی جنرل باجوہ کے کہنے پہ توڑی گئی. تو جو اسمبلی جنرل باجوہ کے کہنے پہ، فواد چودھری کے یا عمران خان کے کہنے پہ توڑی جائے پنجاب اسمبلی، تو وہ غیر آئینی چوٹی ہے. اگر وہ غیر آئینی چوٹی ہے تو بھائی پھر آپ کس چیز کا، کون سے 90 دن، کون سی باتیں، ابھی بہت سے معاملات ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں آپ کیا چودھری پرویز الہی کو بدستور وزیر اعلیٰ سمجھتے ہیں قانونی طور پہ؟ نہیں، اب تو یہ ہو گئے نا، توڑ چکے ہیں، ایکسپٹ ہو گئی جب تک عدالت فیصلہ نہیں کرے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اطہر من اللہ نے جو کوسچن ریز کیا تھا وہ بڑا لیگل کوسچن ہے، اس پہ پہلے سوچنا چاہیے، پھر چیف منسٹر صاحب انکار نہیں کر سکتے تھے. اگر چیف منسٹر صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ غیر آئینی حکم دے رہے ہیں عمران خان صاحب، تو اس وقت چودھری پرویز الہی صاحب نے کیوں انکار نہیں کیا؟ انکار یا ہاں کی بات نہیں ہوتی. اگر پرائم منسٹر خود بھی توڑے جیسے عمران خان نے، تو پھر سارے معاملات کو کورٹ دیکھتی ہے، پرکھتی ہے. ویری رائٹ. بیرسٹر صاحب معذرت آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، لیکن پوائنٹ ویل ٹیکن آپ نے. دیتے ہیں پھر بانٹتے ہیں. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ. اب کیا کریں. بہت شکریہ بیرسٹر عامر حسن صاحب، ندیم صاحب، طاہرہ اورنگزیب صاحبہ، آپ کا بھی شکریہ. ناظرین گفتگو آپ نے سنی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.